अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अलवी। आज एक नए टॉपिक के साथ जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत अहम टॉपिक है, जिससे हर मेडिकल के तालिब इल्म को जो गुजरना पड़ता है, और उसके ऊपर हम बात करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ को या उसके ऊपर जो अदारे, जो बॉडीज़ उनको रेगुलेट करने की बनाई जाती हैं, उनका मकसद यही होता है कि वो फैसिलिटेट करें। और आफ्टर ऑल सारे के सारे प्रोसेस का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है और हमेशा जो तालिब इल्म है वो UHS यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के रवैये से नाला दिखाई देते हैं, क्योंकि उसकी पॉलिसियाँ और जिस किस्म के इक़दामात UHS की जानिब से उठाए जाते हैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं तालिब इल्म जो कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पढ़ते हैं। आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे जो मुख्तलिफ जो सरकारी कॉलेजेस हैं उससे ताल्लुक़ रखते हैं, उनके मसाइल क्या हैं, UHS से क्यों इतने खफा हैं, कौन सी पॉलिसियाँ UHS की हैं जिनकी वजह से तलबा को मसाइल का सामना करना पड़ता है और ये मुस्तरब रहते हैं अपने मुस्तकबिल के हवाले से, अपनी स्टडी के दौरान, थ्रू आउट जो है। जैसे ही एक दाखिला होता है तो उसके बाद ये परेशानियाँ जो है उनमें घिरे नज़र आते हैं। इसी सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजान हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा ज़ुहैर ख़ान हैं, स्टूडेंट हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। तलमीज़ुर रहमान वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि UHS की कौन सी ऐसी पॉलिसियाँ हैं जिसकी इनको जिसके साथ इख्तलाफात हैं, जिसकी वजह से इनको मसाइल का सामना करना पड़ता है, और इनकी सजेशंस क्या हैं कि कैसे वो सारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। स्टूडेंट किस तरह से जो मेडिकल की पॉलिसियाँ हमारी उनको देखता है, इसके ऊपर बात करेंगे। भाईजान बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आप लोगों का, आप लोगों ने वक्त निकाला है प्रोग्राम के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपके जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करें। डॉक्टर अजान, हमें ये बताइएगा कि UHS जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़, क्यों आप लोग इतना खफा क्यों रहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के साथ, मसला क्या है? सर, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इस वक्त उसके अंडर पंजाब में 45 मेडिकल कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं और तकरीबन 45 मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको रेगुलेट करती है। जी सर, उसमें MBBS और BDS के कॉलेजेस आते हैं। मसला ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में 4 साल पहले VC साहब की तकर्री हुई थी, नए VC साहब लगाए गए, एहसन वहीद राठौर साहब, और उनके आने के बाद पूरा जो सिस्टम है वो मेडिकल के तलबा के लिए एक दर्द सर बन चुका है। अच्छा, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के नित नई रोज़ जो है ना वो नई पॉलिसियाँ हैं, स्टूडेंट कुछ पॉलिसियाँ हैं जिसकी वजह से सारे तलबा जो है ना वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हैं, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हैं, और उसके अलावा फैमिलीज़ पे फाइनेंशियल बर्डन्स हैं, और उसके अलावा जो उनका मुस्तकबिल है वो पूरी तरह से जो है ना हमें डार्क नज़र आता है। कौन सी पॉलिसी है UHS की जिससे आप इख्तलाफ करते हैं, थोड़ा हमें बताएंगे? सबसे ज़्यादा जो आपको पेन करती है पॉलिसी वो कौन सी है? UHS ने मॉड्यूलर सिस्टम का जो है ना लॉन्च किया था। क्या है ये मॉड्यूलर सिस्टम में हर सब्जेक्ट जो है ना उसके डिफरेंट ब्लॉक्स बन जाते हैं। ठीक है, मतलब मेडिसिन है तो उसके साथ उसका जो है ना उसी पार्ट की वो सर्जरी भी होगी, उसी पार्ट का वो बेसिक सब्जेक्ट्स भी होंगे, सारा कुछ। तो उन्होंने वो लॉन्च किया, लेकिन उसके UHS पूरी तरह से उन्होंने वो ये सिस्टम किसी और यूनिवर्सिटी का नकल किया। अच्छा, कॉपी करके? हाँ तो जी, कॉपी करके, खुद से उसमें कोई तहकीक नहीं? जी सर, 3 साल पहले उन्होंने लॉन्च किया है, लेकिन अभी तक वो उसको पूरी तरह से पॉलिसी को जो है ना वो नहीं बना सके। मॉड्यूलर सिस्टम कहीं और से उठा के मुसल्लत कर दिया और उसको खुद भी नहीं समझ सके अभी तक ये है क्या? जी सर, ये कह रहे हैं आप? और हर वक्त साल के स्टार्ट में एट द टाइम ऑफ एडमिशन कोई और पॉलिसी होती है, ड्यूरिंग क्लासेस, ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर कोई और पॉलिसी होती है, फिर उसके बाद उसमें भी तब्दीलियाँ आती रहती हैं, और उसके अलावा एग्ज़ाम्स के बाद कोई और पॉलिसी होती है, एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट के बाद कोई और पॉलिसी होती है। इनकी कोई एक जो है ना स्टांस नहीं है। UHS इतने मेडिकल कॉलेजेस की एडमिटिंग यूनिवर्सिटी भी है, एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटीज़ भी है, लेकिन वो उनका कोई निज़ाम जो है ना वो संभाल नहीं पा रही। ख़ास तौर पे ना वो रिज़ल्ट टाइम से दे सकती है। जब आप मैनेज ही नहीं कर सकते तो आप क्यों इतना पेन ले रहे हैं? हर चीज़ में UHS इतना बर्डन क्यों ऊपर डाला हुआ है? जी सर, जब आप उसको नहीं जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। हम लोगों का मेन इशू ये है कि मॉड्यूलर सिस्टम, और उसके बाद जो है ना इस वक्त आपको पता है पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में हीट वेव है। और ये मॉड्यूलर सिस्टम पे, सॉरी मैं आऊँगा, ये तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज तो ये समझती है कि ये तलबा की आसानी के लिए, आप कह रहे हैं कि आपको इससे मसला है, किस तरह से मसला? मॉड्यूलर सिस्टम ठीक है,
اس کو سارے بچے ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کی ایک اسٹینڈرڈ پالیسی ہونی چاہیے جو جب لانچ کیا گیا ہے تو اس کی مسلسل پالیسی ایک ہی ہونی چاہیے, نہ کہ اس کو ہر وقت چینج کر دیا جائے. تجربات کرتے رہتے ہیں, تجربات کر رہے ہیں آپ اسٹوڈنٹس. ایک پالیسی کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتے ہیں تو چینج ہو کے دوسری آ جاتی ہے, اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتے ہیں تو تیسری آ جاتی ہے, یعنی آپ سارا سال یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا اور یہ کروا کیا رہے ہیں. جی سر. اور اس کے بعد ان کا مین ایشو یہ ہے کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ان سارے کالجز کو ریگولیٹ کرتی ہے. تو ابھی پورے ملک میں گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں, ہیٹ ویو چل رہی ہے, تو اس وقت صرف میڈیکل طلباء ہی ہیں جو اس وقت کالجز میں کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہیلتھ اس نے ایجوکیشن منسٹر نے چھٹیاں کر دی ہوئی ہیں پورے کالجز کو, یونیورسٹیز کو, لیکن یو ایچ ایس نے اپنے طلباء کو چھٹیاں نہیں دی. میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو چھٹیاں نہیں ملی؟ نہیں سر, پورے سال گرمی کے اندر بھی. جی سر, پورے سال میں 1 ہفتے سے 2 ہفتے کی چھٹیاں, اور اس میں انہوں نے جو ہے نا پورے کالجز کو بھی ریگولیٹ نہیں کیا. ہر کالج کی اپنی مرضی ہے, انہوں نے اپنی مرضی کی ہوئی ہے, کوئی چھٹیاں دے رہا ہے کوئی نہیں دے رہا, بچے بے ہوش ہو رہے ہیں. ہر کالجز میں ڈفرینٹ جو پاکستان میں کالجز ہیں اسپیشلی پنجاب میں وہاں پہ ایشو چل رہا ہے. اور اس وقت طلباء کلاسز کا پوری طرح سے بائیکاٹ بھی کر چکے ہیں. وہ اپنے یو ایچ ایس نے کہا اپنے کالجز جو ان کے ہیں پرنسپل, ان کے پاس جاتے ہیں اپلیکیشنز لکھوانے کے لیے کہ یو ایچ ایس سے بات کریں, اور وہ کالجز کے پرنسپلز بات تک نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمیں یو ایچ ایس ڈائریکٹ نہیں کرے, ایکسیسیبل نہیں ہے آپ کے لیے. وی سی یو ایچ ایس ایکسیسیبل نہیں ہے, وہ کسی اسٹوڈنٹ سے نہیں ملتے, نہ ہی وہ اسٹوڈنٹس کی سنتے ہیں. ان کے مائنڈ میں جو کچھ بھی آتا ہے اس کو صبح آ کے اپنی ٹیبل بیٹھ کے آفس میں جو وہ خود ہی سوچتے ہیں اس کو آگے امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. صبح آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی سر. نہیں سنتے کیوں نہیں آپ لوگوں کی؟ پتہ نہیں ان کا کیا کوئی مینٹلی ایشو لگتا ہے شاید. وہ ہمارے لیے درد سر بن چکے ہیں. نہیں, اتنے عام عہدے کے اوپر گورنمنٹ نے ان کو بٹھایا, مینٹلی ایشو تو نہیں ہوگا کہ کوئی اور سفارشی ہیں, وہ سفارش کی بیس پہ آئے. وی سی یو ایچ ایس یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے لیے تعیناتی کے لیے ٹیسٹ لیا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے. اس میں ایس این وحید راٹھور صاحب کا 7واں نمبر تھا. جو ٹیسٹنگ میرٹ تھا, جو لوگ آئے تھے وہاں پہ جنہوں نے کنڈکٹ کیا انٹرویو کو, ہی واز آن 7, لیکن ان کو سفارشی بنیادوں کی بیسس پہ اس کو جو ہے نا وہ وی سی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز طلب. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی یونیورسٹی جو کہ پورے پنجاب کے میڈیکل کے شعبے کو ایک طرح سے لیڈ کرتی ہے, اس کی پالیسیاں بناتی ہے, اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں جو بندہ لگایا وہی سفارشی لگا دی ہے, میرٹ کے اوپر نہیں لگایا. جی سر. تو یہ پھر دوسرے کالجز کے اندر میرٹ کیسے لے کے آئیں گے؟ سرکاری کالجز میں میرٹ کیسے؟ جی سر, بالکل یہی بات ہے. اور ان کی اگر کسی کو شک ہے پنجاب گورنمنٹ کو یا کسی کو بھی, تو وی سی صاحب کا جو ہے نا آڈٹ کروا لیں ان کے پچھلے 4 سال کی کارکردگی کا. ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ ان کے جو ہے نا کیا پالیسیز ہیں, اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ سے بھی بات کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ایشوز ہیں, اور میڈیکل کالجز کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے, آڈٹ کروانا چاہیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی سر. دان تو کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں اور کافی تحفظات ہیں ان کو وی سی ایچ ایس کے ساتھ. زہیر خان, آپ سے بات کرتے ہیں. مطلب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ یو ایچ ایس کے اتنے مسائل ہیں جس سے آپ لوگ پریشان ہیں؟ یو ایچ ایس کے ان ہی مسائل کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی زیادہ مسائل ہیں. جیسے کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ ان کی ہیلپ لائن پہ اگر کال کریں تو یہ اٹھانا غرض ہی نہیں کرتے. ہیلپ لائن کام نہیں کرتی, ہیلپ لائن بھی کام نہیں کرتی, ہیلپ لائن آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل کمپلینٹ پورٹل بھی کام نہیں کرتا ان کا. اچھا. ایک جو اسٹوڈنٹ پورٹل جو ہے ان کا, اس پہ اگر ہم لوگ ایک کمپلین کریں تو کوئی جواب ہی نہیں آتا. ان کو ہم لوگ کال کریں تو کوئی جواب نہیں آتا. ان لوگوں کے پاس ہم لوگ ملنے جائیں, ان لوگوں کا اسٹاف جو ہے, میں ان کو بات کرنے کی بھی کوئی سینس نہیں ہے. یو ایچ ایس کا ہیلپ لائن سسٹم کام نہیں کر رہا. جی. ان کا پورٹل کام نہیں کر رہا. اور یو ایچ ایس کے اندر انٹری بالکل مشکل ہے. وہ تو انٹری بالکل مشکل ہوتی ہے. گارڈز دے وہ ایسے کرتے ہیں بات کہ جیسے کوئی بہت ہی بڑے کوئی ہوئے افسر ہوئے اور ہم کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم نے اندر آنا ہی نہیں ہے, انٹر ہی نہیں ہونا. ایک اپوائنٹمنٹ بھی نہیں لے سکتے ہم لوگ. یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز کا مین مقصد جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اداروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اگر آپ وہ نہیں کر رہے ہیں, جس طرح کہ زہیر ہمیں بتا رہے ہیں, اس سے پہلے اذان نے ہمیں بتایا, تو پھر تو اس کی افادیت جو ہے اس کے اوپر بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کس طرح سے پھر آپ, اگر آپ اسٹوڈنٹ اپنے مسائل ہی آپ کو نہیں بتا سکتے, آپ سے مل نہیں سکتے جیسے بتا رہے ہیں, تو پھر ایک آپشن رہ جاتا ہے کہ ہیلپ لائن کے اوپر کال کرنے, یا سیکنڈ آپشن ہوتا ہے کہ پورٹل کے اوپر چیزیں ڈال دیں. تو آپ صرف بتا رہے ہیں کہ نہ پورٹل کام کرتا ہے, نہ ہی ہیلپ لائن کے اوپر آپ کو کوئی رسپانس ملتا ہے, اور نہ ہی آپ ان سے مل سکتے ہیں. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ایچ ایس آپ کی پہنچ سے باہر ہے, بہت دور ہے. تو پھر مسائل کیسے آپ لوگ کس کو بتاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟
مسائل ہم لوگ اگر بتانے کی ہم لوگ کو کوشش کریں تو وی آر سنبڈ اپ. ہم لوگوں کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. ایون ہماری اون ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہیں ان کو اگر ہم کچھ بولیں بات کرنے کی کوشش کریں سو دے ایون سنبڈ اس آؤٹ. ہم کچھ بول ہی نہیں سکتے. وی آر فورسڈ. اچھا یہ چیز کے ساتھ فرسٹ ایئر کا ابھی دیکھ لیں آپ کہ کیا انہوں نے کیا ہے. 90% کی ان کی وہ ہو گئی ہے دی اٹینڈنس کرائٹیریا اور 65% ان لوگوں کا پاسنگ مارکس کا ہو گیا ہے. اب اگر بالفرض کریں کہ اگر ایک ایمرجنسی ہے ٹھیک ہے اور 90% کا ان لوگوں نے کیا ہوا ریشو پورا کیا ہوا ہے, اس پہ اگر ایک بندہ لیو لینا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے وہ بھی بندہ لیو نہیں لے سکتا بیکاز 90% اٹینڈنس ہے. اگر وہ ہفتے کی لیو لے لے گا تو آٹومیٹکلی اس کی اٹینڈنس اگر اس کی بے شک 100% ہے تو اس کی آٹومیٹکلی 85% پہ آ جائے گی, اس سے کم آ جائے گی 80% پہ آ جائے گی. اگر ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اگر اف از ناٹ اگر وہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہے لائک اسٹوڈنٹ ٹھیک ہے ہی از ٹرائنگ ٹو اکمپلش ہمسیلف سو 50 to 65% کرنا آئی ڈونٹ تھنک اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس بیکاز 50% از دا ریکوائرڈ پاسنگ پرسنٹیج. 65% کرنا اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. اور اگر انہوں نے واقعی میں ایک یورپین جو وہ ہے ایک یو کے والا جو سسٹم ہے اگر ان لوگوں نے وہ لے کے آنا ہی ہے تو پھر ان کی پھر پالیسیز بھی تو کریں نا ایکسیپٹ. ٹھیک ہے اس کو سرٹیفکیشنز بھی نہیں بڑھاتے یہ لوگ. ٹھیک ہے تلمیز آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ آپ متفق ہیں جو ہمیں زہیر نے بتائیں یا اذان نے بتائی ہیں یو ایچ ایس کے لے کے؟ جی ہاں بالکل انہوں نے صحیح بات کی ہے. دنیا بھر میں جو یونیورسٹیز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں اور وہ اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتی بھی ہیں اپنی پالیسیز کے ذریعے. اور اگر یونیورسٹیز کو لگتا ہے کہ ہمیں پالیسیز میں امپروو کرنا ہے تو وہ پالیسیز کو سوچ کے سال کے سٹارٹ میں ہی اسٹوڈنٹس کو وہ چینج کر کے بتا دیتے ہیں, نہ کہ سال کے آپ مڈ میں پالیسیز چینج کریں جس سے پھر اسٹوڈنٹس کو یہ ہے کہ وہ سال کے شروع میں انہوں نے کسی اور وے میں چلنا سٹارٹ کیا ہوتا ہے اور مڈ میں آ کے ان کی پالیسیز جو ہیں وہ چینج ہو تو اڈاپٹ کرنے میں مشکل ہوتا ہے. کچھ چیزوں کی طرف انہوں نے نشاندہی کی جیسے کہ ابھی گرمی کی چھٹیوں کا حوالہ دیا. خود تو یہ ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں بیٹھ کے انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, لیکن جو بچے ہیں وہ گرمیوں میں اتنی شدید گرمی میں کہ 40-45 ڈگری کا ٹمپریچر جو ہے وہ کے اندر کوئی اے سی کلاس رومس کے اندر بہت کم ہے کہ جو اے سیز ہیں وہ فنکشنل ہوں. جہاں پہ ہیں وہاں پہ کچھ جگہ پہ تو ہیں ہی نہیں بالکل, اور جہاں پہ ہیں وہاں پہ کچھ جگہ پہ فنکشنل ہوتے ہیں اور کچھ جگہ پہ نہیں ہوتے. لیکن پھر بھی اگر کلاس رومز ہیں, آپ کبھی کلاس روم کا وزٹ بھی کریں, اگر اے سی چل بھی رہے ہیں تو ایک کلاس میں 350 سے 300 بچہ بیٹھا ہوتا ہے. 350 اسٹوڈنٹ ایک کلاس کے اندر ہوتے ہیں؟ ایک کلاس کے اندر ہوتا ہے. اگر اے سی چل بھی رہے ہوں اتنی زیادہ گرمی کے اندر بھی اے سی جو ہے وہ اتنے اسٹوڈنٹس کو کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بس ایک ٹیچر کو پڑھانا پڑتا ہے, وہ ہماری جو ہے وہ فیسلٹیز کی کمی کہہ لیں یا آپ جو بھی کہہ لیں. لیکن یہ تو بڑا حیران کن ہے کہ 350 یا 300 اسٹوڈنٹس کو ایک کلاس روم کے اندر بٹھا کے اتنی گرمی میں اور پھر ایک ٹیچر اس کو جو ہے ان کو پڑھا رہے ہیں. تو یہ تو کوالٹی آف ایجوکیشن, یہ سارے سٹینڈرڈز یہ کہاں جاتے ہیں پھر سارا؟ بالکل ایسی بات ہے. یہ گرمی کے اندر جو ہے وہ بچوں کو سفوکیٹ کرنے کے برابر ہے. ابھی حالیہ 1-2 انسیڈنٹ ایسے ہوئے بھی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا 1-2 دن پہلے کا واقعہ ہے. تو اتنی گرمی میں اب فرسٹ ایئر کے بچے آئے ہوئے ہیں اور جو باقی کلاسز ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائیں گی. تو اس طرف ان کو دھیان دینا چاہیے کہ جو چھٹیاں ہیں کم از کم بچوں کو اس سخت گرمی میں ان کو چھٹیاں جو ہیں وہ کم از کم الاؤ کریں. اس کے بعد جو سیکنڈ ان کی ایک چیز اب انہوں نے اس سال امپلیمنٹ کی ہے وہ بھی مڈ آف دا جو ہے سیشن, سٹارٹ میں انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا, ابھی مڈ آف دا سیشن انہوں نے یہ امپلیمنٹ کیا کہ جو آپ کی اٹینڈنس ہے وہ پہلے ہماری اراؤنڈ 70-75% ہوا کرتی تھی جو ہم نے پورا سال میں مینٹین کرنی ہوتی تھی. اب ان کی اٹینڈنس جو ہے انہوں نے 85% 10% انکریز کر دی ہے. اٹینڈنس انکریز کرنا ٹھیک ہے وہ ایشو نہیں ہے, لیکن ہمیں جو میجر ایشو ہے کہ ہم جب پہلے 75% بھی ہماری اٹینڈنس ہوتی تھی تب بھی ہمارے پاس لیو کا کوئی آپشن نہیں ہے. اگر ایک بچہ بیمار ہوتا ہے, اسے کوئی ایشو ہے, وہ میڈیکل وہ اس کے لیے پروسیس اتنا کیا نام ہے ٹف ہے کہ آپ پہلے سرٹیفکیٹ بنوائیں میڈیکل. اب ایک بچہ کلاس لینے آ نہیں رہا, وہ بیچارہ کیسے میڈیکل کا سرٹیفکیٹ بنوانے جائے پہلے اور وہ ساری مشقت کرے پھر جا کے اپلیکیشن لے. وہ تو خود بیمار ہے, اگر اس نے وہ اتنا سارا مشقت بھرا کام کرنا ہے تو وہ کلاس لینے آ جائے. تو یہ ایشوز ہیں. اور لیو اگر ان کیس وہ میڈیکل کا سرٹیفکیٹ دے بھی دے
اسے لیو مل بھی جائے پھر بھی وہ لیو اس کی جو ہے وہ اٹینڈنس کمپنسیٹ نہیں کرتی, مسئلے ہیں, اس کی اٹینڈنس پھر بھی کم ہی رہتی ہے. تو سیکنڈ بات یہ ہے کہ ان کو اٹینڈنس بڑھانے کی بجائے اور یہ چیزیں بڑھانے کی بجائے اپنی کوالٹی آف ایجوکیشن پہ فوکس کرنا چاہیے. نہیں تو 300-350 اسٹوڈنٹ ایک کلاس کے اندر ہوں گے ایک ٹیچر کو لے کے, تو کون سی کوالٹی ایجوکیشن؟ اور بالکل ایسی بات ہے. اور ٹیچرس کے پڑھانے کا طریقہ, ٹیچرس کو ٹریننگ دیں, ٹیچرس کو بتائیں کہ کس طرح پڑھایا جاتا ہے, باہر کے ملکوں میں کس طرح پڑھایا جاتا ہے, تاکہ بچے, جب اتنے اسٹوڈنٹ آپ ایک ٹیچر کو دے دیں گے تو بیچارے نے جو پڑھانا ہے وہ بھی مشکل ہے, ان کے لیے بھی مشکل ہے, ظاہر سی بات ہے. نیچر ہے کہ آپ اتنے لوگوں کو کنٹرول, ہر بندے کو تو آپ ڈلیوری نہیں کر سکتے. بالکل یہ تو بڑی محدود ہوتے ہیں لوگ جن کو آپ ہر ایک بچے کے اوپر توجہ دے سکتے ہیں. انہی مسائل کے اوپر واپس آئیں گے. یہاں پر وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ یو ایچ ایس کی پالیسیوں سے جو کافی خفا نظر آتے ہیں ہمیں, اور اپنے ایشوز جو ہیں ان کو اجاگر کر رہے ہیں کہ کس قسم کے مسائل کا اسٹوڈنٹس کو جو یو ایچ ایس کی پالیسیوں کے حوالے سے سامنا کرنا پڑا ہے. تلمیز آپ سے بات کر رہے تھے ہم, تو ابھی کوالٹی آف ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے آپ کے 300-350 اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو جو سرکاری کالجز ہیں وہاں پر بھی, تو اس قسم کے کوالٹی آف ایجوکیشن دے رہے ہیں آپ یو ایچ ایس آپ کو؟ بالکل اسی طرح کے مسائل کا سامنا اسٹوڈنٹس کو ان کی طرف سے. ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کے سسٹم کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. جب وہ سسٹم اپ ٹو ڈیٹ ہو اس کے بعد آپ چیزیں اسٹوڈنٹس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. سسٹم میں یو ایچ ایس کی خرابی کہاں پر ہے؟ یہی خرابی ہے. اب جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, اور کون سے مسائل ہیں؟ اور مسائل یہ ہیں کہ یہ مڈ آف دا سیشن جو ہے وہ بچوں پہ اپنی جو چیزیں ہیں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. پہلے بچوں کو سیشن گزر جاتا ہے, پھر اپنی پالیسی لے کے آتے ہیں, پھر نئی پالیسی چینج کر دیتے ہیں. بچے پہلے کسی اور پالیسی پہلے والا چلا جاتا ہے. فار ایگزامپل اب بچوں کے مائنڈ میں پہلے آیا کہ ہم نے 75% اٹینڈنس ہم نے سال کے اینڈ تک پوری کرنی ہے. مڈ آف دا سیشن یہ اناؤنس ہوتا ہے کہ آپ نے 85 کرنی ہے. تو کچھ بچے جو پہلے ہی کچھ اس حساب سے چھٹیاں کر چکے ہیں, 75 ہوتا ہے اور مڈ میں 85 تک آ جاتا ہے. ہاں جی, تو یہ پالیسیز چینج ہوتی جاتی ہیں. اگر انہوں نے کرنا بھی ہے اس طرح تو سب سے پہلے اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو بہتر کریں, ٹیچرس کی جو لیکچر ڈلیوری ہے اس کو بہتر کریں, اس کے بعد جا کے اسٹوڈنٹس پہ امپلیمنٹ کریں, تاکہ بچوں کا شوق بھی تو ہو نا لیکچر لینے کے لیے, کلاسز میں آنے کا. اگر آپ کے ٹیچر اس طرح کے لیکچرز ڈلیور کریں گے, آپ کی جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ بہتر ہوگی, تو بچے لیکچر لینے آئیں گے. اگر ان کیس ایک بچے کی 0% اٹینڈنس بھی ہے اور وہ پھر بھی آپ کے لیکچرز لیے بغیر آ کے ایگزام کلیئر کر لیتا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس نے تو آپ کے لیکچر سے فائدہ نہیں لیا, وہ تو اور سے وہ آن لائن پڑھ لیتے ہیں, وہ تو اپنی بیس پہ ہی, اپنی بنیاد پہ اس نے ایگزام کلیئر کر لیا. تو آپ کی اٹینڈنس اس طرح ہوتا ہے. کافی بچے ہیں جن کی اٹینڈنس اگر کم ہو, وہ اپنے آپ پہ کہیں دوسرے ریسورسز کو یوز کر کے وہ ایگزام کلیئر کر لیتے ہیں. تو میں تو ویسے اگر میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو لیا جائے تو میں تو اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ آپ اٹینڈنس کو کمپلسری قرار دیں. ہاں اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بچے لیکچر لینے آتے ہیں اور کچھ نہیں لینے آتے تو وہ برابر نہیں ہو سکتے, تو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ برابر نہیں ہو سکتے. اس میں آپ اس کے الگ سے انٹرنل اسسمنٹ باقاعدہ ان کی ہوتی ہے, آپ انٹرنل اسسمنٹ میں ان کے مارکس تھوڑے زیادہ کر دیں, لیکن اس بیس پہ اگر کوئی بچہ 85% اٹینڈنس پوری نہیں کر رہا تو اسے وہ ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیتے. اچھا, یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ زیادتی ہے ایک بچے کے لیے. وہ پورا سال اپنے اتنا پیسہ لگا کے ٹائم لگا رہا ہے, کہیں بھی باہر پڑتا ہے, آپ جو بھی کہہ رہے ہیں, تو اس کے اینڈ میں اس کو آپ کنڈکٹ نہیں کرنے دیں گے ایگزام, تو پھر تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ہاں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پہلے یہ کیا کرائیٹیریا تھا 85 سے پہلے؟ اس سے پہلے 75 تک تھے. ہاں, اب انہوں نے ٹھیک تھا, وہ بہتر تھا پھر بھی, لیکن پھر بھی اس کرائیٹیریا میں بھی یہ بچوں کو جو 75 میٹ نہیں کرتا تھا ان کو وہ ایگزام میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے, جو کہ میرے خیال میں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی بچہ 60% کے ساتھ ایگزام دیتا ہے اور ایگزام کلیئر کر لیتا ہے, آپ کا مقصد تو ایگزام کلیئر کروانا ہے نا, اس سے کویسچن بینک آپ کا ہے, کویسچنز آپ کے ہیں, اس نے جا کے آنسر کرنا ہے. اگر وہ ایگزام کلیئر کر رہا ہے تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی چیز جو ہے وہ غلط ہے یا کوئی چیز ایسی ہے جس سے آپ کو مسئلہ ہونا چاہیے اگر بچے ایگزام کلیئر کر رہے ہیں. یو ایچ ایس کو نہیں سمجھ آ رہی ان چیزوں کی؟ بس یو ایچ ایس کو چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کو بھی سنیں. وہ اپنے آپ میں فیصلے کرتے ہیں, خود ایسی والے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کون لوگ ان کو مشورہ دیتے ہیں آپس میں ڈسکس کر کے. ان کو چاہیے کہ ایک ایسا پورٹل ہو جس پہ وہ اسٹوڈنٹس کی بات سنیں بھی اور وہ ایکٹیو بھی ہو, اور وہ بات اوپر تک جائے, وی سی صاحب تک جائے, ان کو پتہ چلے کہ یہ اسٹوڈنٹس کے کنسرن ہیں چھٹیوں کے حوالے سے, اٹینڈنس کے حوالے سے اور ایگزامس کے حوالے سے. ایگزام پاسنگ پرسنٹیج, اب ریسنٹلی انہوں نے پاسنگ پرسنٹیج بھی بڑھا دی ہے. پاسنگ پرسنٹیج بڑھانا میرا نہیں خیال کہ ہر جگہ پہ ایک, اب دیکھیں ہم شروع سے پڑھتے ہیں پاسنگ پرسنٹیج 33% یا 30% پاس ہوتا ہے. MBBS میں ہمارا پہلے ہی 50% ہے, یعنی اس سے زیادہ ہی ہے ہمارا پہلے بھی. آپ یہ کہہ لیں کہ جو بچے اچھے امپروو کر رہے ہیں ان کو گریڈنگ سسٹم اس لیے ہوتا تھا کہ جو زیادہ ٹاپر بچے ہیں اچھے گریڈ لے لیں گے. اب 65 کر دیا انہوں نے.
تو وہ جو بچہ بیچارہ 65 نہیں لے سکتا, 50 لے MBBS لیتا میں ہے. اب جب آپ کالج میں آتے ہیں تو ایڈمیشن لینے سے پہلے بہت سارے امتحان آپ پاس کر کے آتے ہیں. پہلے ہم بہت سارے مرحلوں کو جو ہے وہ عبور کر کے یہاں پہنچتے ہیں. ہم پہلے FSC کے ایگزامز میں ہم بہت اچھی کمپٹیٹیو جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں, ٹاپ کے بچے ہوتے ہیں. ہم اس کے بعد MD کیٹ میں ہم ٹاپ کرتے ہیں تو ہی ہمارا جا کے ایڈمیشن ہوتا ہے, ورنہ تو 3 لاکھ کے قریب یا کم از کم لاکھوں میں بچے تو ہوتے ہی ہیں جو اپلائی کرتے ہیں MBBS میں سیٹس کے لیے گورنمنٹ لیول پہ, اور اس میں سے 3500-3000 سیٹس ہوتی ہیں گورنمنٹ میڈیکل کالج کی. اور پھر پرائیویٹ کالجز کو بھی بہت زیادہ شکایتیں ہیں, مسائل کا سامنا UHS سے, یہ ان کے لیے بھی ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں, پریشانی کا باعث بنتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے بنتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. اگر یہ اسٹوڈنٹس کو سنیں گے, اسٹوڈنٹس کے مسائل کو سمجھیں گے تو یہ جو پالیسیز ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. اسٹوڈنٹس سے بات کریں گے, اسٹوڈنٹس کا انپٹ ان کے پاس آئے گا. آپ کے پاس واپس آئیں گے. افضان یہ بتائیں ہمیں کہ پاسنگ مارکس جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں اور جو حاضری کی ریشو ہے وہ بھی بڑھا دی گئی ہے, یہ اس وقت 2 بنیادی مسائل ہیں اسٹوڈنٹس کے, آپ سمجھتے ہیں؟ جی سر بالکل, یہ دونوں چیزیں PMDC کی طرف سے رولنگ ہوئی, انہوں نے بڑھائی ہے. پہلے پاسنگ پرسنٹ ہوتی تھی پروفیشنل ایئرس میں 50% اور اٹینڈنس ہوتی تھی 75%. اب انہوں نے بڑھا کے 50 سے 65% پاسنگ پرسنٹیج کر دی ہے اور اٹینڈنس کر دی ہے 75 سے 85%, 90%. اس میں بھی اسٹوڈنٹس سفر کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود دیکھ لیں VC صاحب, انہوں نے وہ PMDC کی طرف سے رول آیا ہے تو اس کو نیکسٹ سیشن پہ امپلیمنٹ کریں, نہ کہ ان کو اچانک سے جو بچے ایڈمیشن ہو گئے ایڈمیشن کے بعد ان کو پالیسی دے رہے ہیں کہ یہ جی آپ کے اوپر یہ رول لاگو ہوگا. بچے جو ہے ایک پالیسی کو ذہن میں رکھ کے اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں اور جب اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے پالیسی بدل گئی. جی سر, اوور نائٹ. اس طرح اور بھی کہیں ہوتا ہے یا صرف ہمارے یہاں پر UHS کا ہی کارنامہ ہے؟ صرف UHS کا کارنامہ ہے یہ. اس سال جن بچوں نے ایڈمیشن لیا پنجاب کے جتنے بھی میڈیکل کالجز میں, اس وقت پنجاب کے پورے پاکستان کی بات ہے وہ, اس میں جتنے بھی بچوں نے ایڈمیشن لیا اس وقت یونیورسٹی PMDC کی طرف سے یہ رولنگ نہیں تھی 55% سے 65% پاسنگ والی اور 85% اٹینڈنس والی. اس وقت یہ رولنگ نہیں تھی. بچوں نے ایڈمیشن جب لے لیا اس کے بعد جو ہے نا PMDC نے یہ رول متعارف کروایا, یونیورسٹی نے سیدھا ایز اٹ از امپلیمنٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اور اس سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو میں پرسنلی جانتا ہوں, جو بہت سارے ایسے جونیئرس کو میں پرسنلی جانتا ہوں جو اپنی فیس واپس لینا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے ہم جو ہے ہمیں فیس واپس مل جائے اور ہم اس جو ہے نا اس درد سر سے بچ جائیں. اچھا. کیونکہ ان کو پہلے پالیسی سے آگاہ کرنا چاہیے تھا ایڈمیشن لینے سے پہلے, اس کے بعد جو ہے نا تاکہ وہ اپنا ڈیسائیڈ کر کے ایڈمیشن لیتے. پھر ان کی مین چیز آ جاتی ہے کہ VC صاحب اپنا خود بتائیں, وہ اپنا خود تعین کریں کہ ان کا اپنا پاسنگ پرسنٹ کتنا ہے. ہمیں معلوم ہے پوری طرح سے اس وقت 33% سے 50% سے بھی نیچے پاسنگ پرسنٹیج ہوتی تھی. ان کے اپنے پروفیشنل ایئرس کتنے پہ پاس ہوئے ہوئے ہیں, ان کی اپنی پاسنگ کرائٹیریا وہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں. نہیں آپ کو پتا ہے تو آپ بتا دیں. 33% 33 پہ VCHS پاس ہوئے. اس وقت ایڈمیٹنگ یونیورسٹی, ایگزامنگ یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی ہوا کرتی تھی. اس وقت VC صاحب کی اپنی پرسنٹیج وہ دیکھ لیں کہ آپ کیا 65% ہو سکتا ہے اس سے زیادہ لیے ہو, آپ کو کسی نے غلط بتا دیا ہو. نہیں سر, وہ کنفرم ہے PMDC سے سر. لیکن یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ UHS نے سب کی اور کسی کے ساتھ رجسٹریشن کرنے افیلیشن کرنے نہیں دیتے پرائیویٹ کالجز کو بھی, یعنی اپنے ہاتھ میں سارا کچھ رکھا ہوا ہے. پنجاب یونیورسٹی ہے, بڑی یونیورسٹی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کی بہت اچھی یونیورسٹیاں ہیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کو اگر آپ نکال دیں تو آپ تو ڈاکٹرز کی کمی کو پورا ہی نہیں کر سکتے. بہت سارے مسائل ہیں. آپ اتنے لوگوں کو نہ تو ایجوکیشن دے سکتے ہیں اور نہ اتنے لوگوں کو آپ ہیلتھ کی فیسلٹیز دے سکتے ہیں جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز دے رہے ہیں, پرائیویٹ میڈیکل کالجز سے افیلیٹڈ جو ہاسپٹل ہیں وہ دے رہے ہیں. لیکن یہ اور کسی کے ساتھ ان کو افیلیٹڈ بھی نہیں ہونے دیتے, کسی اور یونیورسٹی کے ساتھ الحاق نہیں کرنے دیتے. یہ بھی مسائل کی وجہ ہے. جی سر, جب وہ مینیج ہی نہیں کر رہے, اگر آپ نہیں مینیج کر پا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ اس کو کھولیں ونڈو کو, جو اچھا کام کر رہی ہیں دوسری یونیورسٹیز ان کو آگے آنے دیں, ان کے ساتھ ایفیلیشن کرنے دیں ان کو. جی سر بالکل. اور اس کے علاوہ اس سے مسائل کم ہو سکتے ہیں آپ کے. اس سے مسائل اسٹوڈنٹس کے بھی کم ہو سکتے ہیں, میڈیکل کالجز کے بھی کم ہو سکتے ہیں, جو ڈاکٹرز کے درمیان جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے وہ سارا کچھ سسٹم پورا ٹھیک ہو سکتا ہے. جو میڈیکل پروفیشن, میڈیکل کی تعلیم جس قدر مشکل بنائی جا چکی ہے پاکستان میں, وہ سارا سسٹم ریوائز ہو سکتا ہے. آپ اگر آپ کہتے ہیں کہ اسٹینڈرڈز آپ نے اتنے ہائی کرنے ہیں تو آپ ریوارڈ بھی دیں. اتنا زیادہ مشکلات میں سے جو گزار رہے ہیں, آپ نے اٹینڈنس کو اور پاسنگ پرسنٹیج کو جو اپنی وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ قابلیت ہے آپ کے بچوں کی, تو آپ فیسلٹیز بھی اسی طرح سے ان کو پرووائڈ کریں. اتنا تلمیذ نے بتایا کہ ایک ٹیچر جو ہے گورنمنٹ کالجز میں
تقریباً 350 بچہ ہوتا ہے ایک کلاس میں، یہ کافی زیادہ تعداد سے. اور ایک پروفیسر ہوتا ہے ان کو لیکچر دینے والا. آپ اس کو ریوائز کریں، اس ایشو پہ بات کریں. ایک پروفیسر، ایک ٹیچر کس طرح سے 350 بچے کو سنبھال سکتا ہے؟ ایسے ہی. یہ تو عالمی جو معیار ہے اس کو بھی ہم جو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، اس سے بھی بہت نیچے جا رہے ہیں. جو ہمارے اپنے اسٹینڈرڈ ہیں ان کو بھی میٹ نہیں کر پا رہے. اور دوسرا، آپ کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے اور پرائیویٹ کالجز کو آپ کام کرنا نہیں دینا چاہ رہے، وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو جانے نہیں دے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. اس طرح کے اسٹینڈرڈز، اس طرح کی بارز لگا دی ہیں کہ وہ کام ہی نہ کر سکے. پی ایم ڈی سی کا کیا کردار ہے اس میں؟ آپ اذان، اب بات آپ نے کافی کلیئر کی ہے. ذرا زہیر سے میں دوبارہ پوچھوں گا. زہیر، اس کے علاوہ جو ذہنی دباؤ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہوتی ہے. جب آپ مینٹلی فری نہیں ہوں گے، آپ ایزی نہیں ہوں گے یہاں سے، تو پھر بچے ڈلیور نہیں کریں گے. پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اتنا پیسہ لگا کے بچے پاس نہیں ہو سکے اور پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. والدین کو الگ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں یہی بات ہے کہ اگر آپ جو ہیں ایک 150 کی ہے کلاس، ٹھیک ہے، اور ایک ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہے، آپ اس سے ایز اے پرسنلی بھی اگر آپ اس سے ملنا بھی چاہیں گے نا، تو وہ بھی نہیں آپ مل سکتے ٹیچر سے. وہ آپ کو بولے گا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، آپ جا کے آن لائن پڑھیں. تو پھر ہمارا فائدہ ہی کیا ہے کلاس میں آنے کا، پڑھنے کا؟ اب ایک بچے کو کلاس میں بیٹھ کے سمجھ، کلاس کے اندر وہ سہولت ہی نہیں ملتی جس کے لیے آپ کلاس کے اندر کر کے آنا ہے. کلاس کے اندر سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اچھا، تو پھر کلاس کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اگر کوئی ہم لوگ کوئی سوال کریں گے ٹیچر سے کہ یہ بات ہم کو سمجھ نہیں آئی ہے، یہ چیز جو ہے ہم کو پیسے سمجھا دیں، وہ ہم کو سب کے سامنے کلاس میں ہی بول دے گا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام ہے آپ کو صرف آ کے بورڈ پہ لیکچر دینا اور بس چلے. تو وہ تو آپ آن لائن بھی لے سکتے ہیں. وہی اگر 300 لوگوں میں سے 10% بھی سوال پوچھیں گے تو وہ سارا ٹائم تو سوال پوچھنے میں نکل جائے گا اور وہ سب کا سوال جواب بھی نہیں دے سکیں گے. تو پھر اس کی افادیت UHS کے جو پالیسی ساز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی پالیسیاں جو کس طرح سے طلبہ کو جو مسائل کا سامنا. اب یہ چیز دیکھیں کہ ہم میڈیکل پروفیشن میں اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو پھر آگے ڈاکٹرز جو ہوں گے وہ اس طرح بنیں گے. ہم سب کو ایک ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. بالکل ایسے اسی اور پالیسی جو ہے باڈی اوپر ایسی ہونی چاہیے، باڈی ہماری اوپر جو ہے ایڈمنسٹریشن باڈی وہ ایسی ہونی چاہیے جو ہم بچوں کی ایک ایک بات کو سمجھے اور سنے اور اس پہ عمل کرے. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ملاقات ہی نہیں ہو سکتی VC صاحب. یہی تو بات ہے، ہم کچھ بولنا چاہیں گے، کچھ کرنا چاہیں گے، نہیں بیٹا نہیں ملنا، میں بزی ہوں. ٹھیک ہے زہیر، بہت شکریہ. اس میں مسائل اور بھی ہیں، لیکن جس قسم کے مسائل سامنے آ رہے ہیں اس کو حل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ آپ ڈاکٹر کی بجائے ذہنی مریض ظاہری بات پیدا کریں گے. جب ان کو فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کریں گے تھرو آؤٹ اپنی ایجوکیشن میں، وہ ذہنی مسائل کا سامنا، تناؤ کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس طرح کی صورتحال ہوگی. واپس آتے ہیں، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو PMDC اور جو امتحانی مراکز ہیں ان کے امتحانی سینٹر جو بنائے جاتے ہیں 2-2 4-4 گھنٹے کے فاصلے کے اوپر، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. یہاں پر وقت بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں ہم میڈیکل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ کہ کس قسم کے مسائل UHS کی جانب سے ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں پیدا کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے نہ صرف مسائل بڑھتے ہیں، ذہنی تناؤ بڑھتا ہے اور ان کو اپنی تھرو آؤٹ اسٹڈی کے اندر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کن پالیسیوں کو ٹھیک کیے جانے کی ضرورت ہے. اذان ہمارے ساتھ موجود ہیں، زہیر خان ہے، تلمیذ الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہے. تلمیذ، یہ بتائیں کہ ایک اور بڑا ایشو جو اسٹوڈنٹس ہمیں اکثر بتاتے رہتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ امتحانی سینٹر جو بنائے جاتے ہیں وہ کافی ڈسٹینس، کافی فاصلے کے اوپر بنائے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے یا اس سے بھی کوئی مسئلہ ہے آپ کو یا ٹھیک ہے؟ جی ہاں، یہ کچھ 1-2 سال قبل جو ہے یہ انہوں نے نئی پالیسی میں چینج کیا ہے. اس سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جو گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں جو بچے جو جہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے تھے، جہاں پہ پڑھ رہے ہوتے تھے، اسی میڈیکل کالج کے اندر جو ان کے پروفیشنل ایگزام ہیں وہ کنڈکٹ کیے جاتے تھے. ان کے ایگزام بھی وہیں ہوتے تھے، ان کے جو پریکٹیکل ایگزام ہیں وہ بھی وہیں ہوتے تھے. لیکن اب یہ کیا گیا ہے کہ جو ایگزام سینٹرز ہیں وہ فار ایگزامپل اگر علامہ اقبال میڈیکل کالج ہے تو اس کا ایگزام سینٹر پنجاب یونیورسٹی بنا دیا گیا ہے. تو وہ
आने जाने का काफ़ी फासला, और सुबह के टाइम पे एग्ज़ाम होता है, 8-9 बजे एग्ज़ाम होता है, धुंध के अंदर भी, गर्मी के अंदर भी, और सर्दियों के टाइम पे एग्ज़ाम होते हैं हमारे, मोस्टली दिसंबर जनवरी का मौसम होता है, काफ़ी सर्दी होती है, तो बच्चों को काफ़ी मुश्किल होती है इस हवाले से। अगर किसी ने तो अपनी मतलब अपने ओन पे जाना है, अपनी बाइक पे जाना है, तो कोई पता नहीं है कि आपकी बाइक के अंदर पेट्रोल का इशू आ सकता है, बाइक पंक्चर हो सकती है आने जाने में। अगर आपका थोड़ा सा ये टाइम इस चीज़ में निकल गया तो आपका एग्ज़ाम तो वो चला जाएगा, और बच्चे का कैरियर जो है वो आप इस चीज़ से दाव पे लग सकता है। तो बेहतर था कि अगर आपकी कॉलेजेस के अंदर ही एग्ज़ाम पहले कंडक्ट हो रहे थे और अच्छे तरीके से हो रहे थे। वैसी नहीं है कॉलेजेस के अंदर? है, पहले इसी तरह ही चल रहा था, ये 1-2 साल कबल जैसे मैंने आपको बताया इन्होंने चेंज किया, तो पहले बच्चे दे रहे थे एग्ज़ाम। बेहतर है कि बच्चे अपने कॉलेज के अंदर कंफर्टेबल भी हैं वहाँ आके। अगर आप ये चाहते हैं कि टीचर्स जो हैं वो एग्जामिनर्स उनको एक्सटर्नल आके कोई बाहर से, तो वो पहले भी इसी तरह ही होता था, एक्सटर्नल आते थे और इंटरनल भी होते थे, इस तरह एग्जामिनेशन कंडक्ट होता था और बहुत अच्छे तरीके से होता था। लेकिन अब ये है जो इन्होंने चेंज खास तौर किया, पे जो फीमेल स्टूडेंट है उनको ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनको ज़्यादा, वैसे तो ट्रांसपोर्ट का भी कॉलेज की तरफ से जो बंदोबस्त किया जाता है, लेकिन अगर बच्चे वो जो ट्रांसपोर्ट है वो कम से कम आधा घंटा 40 मिनट पहले यहाँ से दूसरे जगह पे जाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो इन केस अगर किसी बच्चे को 1-2 मिनट भी ऊपर हो गया, लेट हो गया, वो रह गया, और ख़ास तौर पर अगर वो फीमेल है, मेल तो यहाँ चलें वो अगर किसी तरह अरेंज कर सकते हैं तो कर लेंगे, फीमेल के लिए इशू होता है। अगर राइड्स वगैरह करवानी हो तो राइड भी उस टाइम पे, सुबह के टाइम पे, सर्दियों के मौसम में धुंध हो तो बहुत मुश्किल होता है राइड मिलना भी। तो ये मुश्किलात हैं, अगर चाहें तो इसको दोबारा रिवर्ट किया जा सकता है। UHS के पॉलिसी साजों को नहीं पता इन मसाइल का? आप लोगों ने कभी बताया नहीं उनको, कोशिश नहीं की, या वो देखते नहीं है ग्राउंड के अंदर क्या हो रहा है? देखिए, आपको पहले जैसे बताया है कि अगर ये हमारी बात सुनते तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं जो पहले ही जो रिजॉल्व हो सकते थे। स्टूडेंट्स के जो इश्यूज़ हैं वो स्टूडेंट्स ही उनको बेहतर बता सकते हैं, ना कि आप जो लोगों की मीटिंग हुई थी VCHS के साथ, उसमें कुछ हुआ या मीटिंग हुई नहीं? नई मीटिंग शायद एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कोई मीटिंग हुई हो VCHS के साथ, लेकिन ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं वो उनकी रसाई नहीं है VCHS के साथ। वो उनकी ना बात सुनते हैं, ना उनको पता है कि स्टूडेंट्स के जो इश्यूज़ हैं वो हैं क्या। अगर स्टूडेंट्स के इश्यूज़ उनके जो मुशीरान हैं उन तक भी नहीं रसाई आपकी? नहीं, बिल्कुल भी रसाई नहीं है, हमारी किसी तक रसाई नहीं है, जिले इलाही तक भी नहीं है और मुशीरान तक? बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा अजान, ये बताएं कि PMDC के एंड से बहुत ज़्यादा सहूलतें आपको मिल रही हैं या मसाइल ही हैं वहाँ से भी? जी सर, मेन इशू PMDC है। अच्छा, रेगुलेटरी बॉडी है वो, उसको चाहिए कि मेन जड़ है वो मेन जड़ PMDC है। क्या मसाइल PMDC से? PMDC से PMDC ने जो है उनका भी सेम इसी तरह से UHS की तरह बिहेवियर है। उनका भी कोई सुनवाई का पोर्टल नहीं है स्टूडेंट्स के और डॉक्टर्स के मसाइल का। ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज़ हैं, जितनी भी ये इस तरह के लोग हैं या इस तरह की बॉडीज़ हैं, उनके करता धरता जो उनके रवैये क्यों ख़राब होते हैं? ये सर अशराफिया का निज़ाम है, इसमें ये सारे लोग मिले होते हैं और इनकॉम्पिटेंट लोग बिठाए जाते हैं सिफारशी बेसिस पे। इस वजह से वो सिस्टम को तबाह कर रखते हैं और हमेशा आपसे मेरे PMDC सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं। जी सर, और हमेशा बंद कमरों में लिए गए फैसले कभी फ़ायदा मंद साबित नहीं होते, उनके कभी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आते। कौन से PMDC के ऐसे फैसले हैं, ऐसी पॉलिसी हैं जिनसे आपको, स्टूडेंट्स को, तलबा को मसाइल का सामना? PMDC ने एक तो मेन चीज़ है कि हर आए रोज़ उनकी फ़ीस बढ़ती जा रही है, लाइसेंसिंग फ़ीस, उसके अलावा एग्ज़ाम्स फ़ीस, जो स्पेशली जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं उनके भी इश्यूज़ हैं और उनके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए कोई प्रॉपर पोर्टल नहीं है उनका। और उसके अलावा मेन चीज़ है PMDC ने जो है पिछले 2024-25 में एक पॉलिसी लॉन्च की कि जो लोग बाहर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स में जो हैं, जो लोग फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो पाकिस्तान से पहले मेडिकल का टेस्ट दे के जाएंगे, एंट्री टेस्ट MD CAT। वो टेस्ट पास करेंगे, 50% मार्क्स सिक्योर करेंगे, फिर उसके बाद उनका एडमिशन जो है बाहर वाला कंसीडर किया जाएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपने पॉलिसी बनाई, आप उससे पॉलिसी बनाते वक्त उससे अगले साल वाले को इम्प्लीमेंट करें ना। ठीक है। जो बच्चे पहले से वहाँ पे एडमिटेड है, उन बच्चों का क्या कसूर है? क्या वो तालीम छोड़ के वापस पाकिस्तान आ जाएं? उनके पैसे भी गए और उनका वो सारा मुस्तकबिल आपने दाव पे लगा दिया। इस तरह से निज़ाम नहीं चलता। ठीक है। PMDC का काम है कॉलेजेस को रेगुलेट करना, यूनिवर्सिटीज़ को एक जामे पॉलिसी देना और इक्वल जो है ना तमाम सूबों के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको सेम पॉलिसी पे चलाना। सेंट्रलाइज किया इन्होंने एडमिशन्स को, एडमिशन पॉलिसी जो है सेंट्रलाइज कर दी गई है, यानी इन्होंने हर जगह पे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी दाखिले खुद ही करने हैं,
سرکاری کالجز کے اندر داخلے خود ہی کرنے، یہ کس قسم کا سسٹم ہے؟ آپ اس سے متفق ہیں؟ ٹھیک ہے جی سر، یہ اس کا اچھا نظام ہے، لیکن یہ بھی ان سے ہینڈل نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو گئے۔ جی سر، اس کی وجہ سے مسائل، سینٹرلائز پالیسی ہے ویل اینڈ گڈ، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہے، لیکن وہ ہر کالج میں ہر یونیورسٹی کا اس پہ پھر اپنا جو ہے نا وہ کرائیٹیریا ہے ٹیسٹ کا، ہر یونیورسٹی جو ہے نا اس کا اپنا معیار ہے اور ڈیفیکلٹی انڈیکس اسی حساب سے۔ لیکن اس بار تو اس پالیسی کی وجہ سے کافی ساری سیٹیں جو ہے پورا نصب رہ گئی تھی۔ جی سر، ابھی پورے پاکستان اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے مستقبل کے خواب آنکھوں میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جگہ ہے پڑھانے کے لیے، لوگ ہیں، ادارے ہیں، لیکن یہ جناب داخلے نہیں دے رہے، ہونے دے رہے اس کے اندر۔ ایسا ہوا ہے اسٹوڈنٹس کے داخلے رہے ہیں اس بار؟ جی سر، اپ گریڈیشن کا ایشو تھا، اس میں اپ گریڈیشن ایک یونیورسٹی کے اندر جو ایفیلیٹڈ کالجز ہیں ان میں تو ہو جاتی ہے، لیکن انٹر یونیورسٹیز ایک یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی میں اپ گریڈیشن نہیں ہو پائی۔ اس میں بھی ذمہ دار مین طور پر پنجاب کی جو یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، وہ ہے، اس نے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں اپنے اندر ہی اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کیا، ان کا ایڈمیشن ہی خارج کر دیا، اپ گریڈیشن لسٹ میں ہی نہیں ان کو، یو ایچ ایس نے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ کوئی سجیشنز آپ دیں گے بینگ اے اسٹوڈنٹ، کیونکہ ساری پالیسیاں تو آپ لوگوں کے لیے بنتی ہیں نا، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے بہتری آ سکتی ہے، کون سے مسائل ہیں جن کو حل ہونا چاہیے؟ وی سی صاحب کو چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کو آن بورڈ لیں، پالیسیز بناتے وقت اسٹوڈنٹس جو ہے نا ان کو آن بورڈ لیں، اور پروفیسرز کو آن بورڈ لیں، پرنسپلز کی جگہ پہ پروفیسرز کو، اگر جو پروفیسرز بچوں کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں ان کو آن بورڈ لیں پالیسی بناتے وقت، اور جو لوگ کنیکٹیڈ ہیں ان کو ڈیلی بیسس پہ مسائل کا پتہ ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ جی سر، بند کمروں میں بیٹھے لوگوں کو، ایڈمنسٹریشن کو کبھی مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، جو لوگ پروفیسرز بچوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ واسطہ ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ اس وقت مین جو مسئلہ ہے سمر ویکیشنز کا ہے، اس وقت پورے پنجاب کے اسٹوڈنٹس جو ہے نا انہوں نے کلاسز کا بائیک آؤٹ کی ہے، پھر بھی ان کے کالجز نے یہی بات کی ہے کہ یو ایچ ایس کی طرف سے ہمیں آرڈرز ہیں کہ یہ والا شیڈول ہے، اور یو ایچ ایس نے مڈ آف دا ایئر اکیڈمک کیلنڈر چینج کیا ہوا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یو ایچ ایس سے معاملات کو ڈکٹیٹرشپ کے تحت چلا رہے ہیں؟ جی سر، وی سی یو ایچ ایس جب سے ہی اقتدار میں آئے ہیں وہ ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرح جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح تو نہیں معاملات چلتے، اس طرح سے کبھی معاملات نہیں چلیں گے۔ یو ایچ ایس کو چاہیے کہ سمر ویکیشن ایکسٹینڈ کرے، اور اس کے علاوہ جو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، فرسٹ ایئر ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے اسٹوڈنٹس، ان کے لیے پاسنگ پرسنٹیج 65 سے کم کر کے 55 کر دی جائے باقی ایئرس کے ساتھ، اور اس کے علاوہ اٹینڈنس کا بھی اسی طرح سے کر لیا جائے۔ اور اس کے علاوہ یو ایچ ایس کو چاہیے کہ اپنا کوئی پورٹل بنائے، ہیلپ لائن کوئی اس طرح کا ہونا چاہیے، جو بنا ہوا ہے اس کو فعال کر دیں، اسی کو فالو کر کسی بندے کو بٹھا دیں جو اسٹوڈنٹس کے تاکہ طلباء جو ہے نا اپنے مسائل کا حل کروا سکیں۔ وی سی صاحب بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی اسٹوڈنٹ سے ملتے نہیں ہیں، اسٹوڈنٹس کو جب پتہ ہی نہیں، ایکسیس ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں پورا وہ ڈکٹیٹرشپ والا نظام ہے، وہاں پہ سارے انہوں نے گارڈز لگا دیے ہوئے ہیں، کوئی بچہ جا ہی نہیں سکتا، اس کو بس ریسیپشن سے آگے جا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، ادھر چلیں اذان، بہت شکریہ۔ زہیر، آپ کوئی سجیشن دیں گے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ یو ایچ ایس کو اس کی طرف جانا چاہیے تاکہ مسائل کم ہوں؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو وی سی صاحب ہیں ان کو، یا وی سی کو، یا جو اوپر جو فنڈ بیٹھی ہوئی ہے ایڈمنسٹریشن باڈی، اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے ہی بندے ذرا ٹھیک کریں، جو بندے کام کر ہی نہیں، جو بندے کام ہی نہیں کر سکتے ایک ایڈمنسٹریشن باڈی کے اندر، ان کو نکالیں اور ان لوگوں کو لے کے آئیں جو کہ کام کرنا چاہتے ہیں، کمپیٹنٹ لوگوں کو لے کے آئیں۔ اور وی سی صاحب کو یہ بھی چاہیے کہ میڈیکل کالجز جو ہیں ان کا ہفتے بعد رینڈملی ایک کا دورہ کریں، ٹھیک ہے، بات چیت کریں ان سے، اسٹوڈنٹ سے، ان سے مسئلے پوچھیں، بات چیت کریں آپس میں، اور جو بات کی ہے احسان بھائی نے یہ والی بات جان سکیں۔ ٹھیک ہے زہیر، بہت شکریہ۔ تلمیذ، ہمیں بتائیے گا فائنلی اینڈ پہ کہ کون سی ایسی سجیشنز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یو ایچ ایس کو اس کے اوپر جانا چاہیے تاکہ مسائل کم ہو سکیں اور اسٹوڈنٹس کے لیے فیسلٹیز بڑھ سکیں؟ یہ ابھی آپ نے بات کی کہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے
جو ہمارا MBBS کا کورس ہے میڈیسن کا، یہ بہت ہی ہیکٹک ایک روٹین ہوتی ہے ایک اسٹوڈنٹ کی، اور سب سے مشکل کورسز میں اس کو شمار کیا جاتا ہے. تو بچے پہلے اتنے پریشر میں ہوتے ہیں اسٹڈیز کے اوپر سے، اگر اس طرح کی جو پالیسیز ہیں آپ امپلیمنٹ کریں گے، بچوں کو ریسٹ کا ٹائم بھی نہیں ملے گا اور اس طرح کی پالیسیز ہوں گی تو بچے اور زیادہ جو ہے وہ اپنا ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ مسئلے فیس کرنے پڑتے ہیں. تو اب تو ان کو چاہیے کہ اس وقت جو حالیہ پالیسیز ہیں ان کو وہ ریویو کریں، اور کم از کم بچوں کو جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں وہ ان کی ایکسٹینڈ کریں، گرمیوں میں وہ اپنے گھروں میں رہیں اور آرام سے فریش ہو کے واپس آئیں، اپنی پڑھائی پہ بعد میں توجہ دیں. اس کے بعد جو اٹینڈنس کا ایشو ہے 85%، اس کو بھی دوبارہ ریویو کریں. ان کو چاہیے کہ کم از کم کسی بچے کا اٹینڈنس کی بیس پہ جو ہے وہ ایڈمیشن نہ روکا جائے. اٹینڈنس کے بعد بھی اگر وہ اٹینڈنس کم ہونے کے باوجود اگر ایگزام کلیئر کرتا ہے تو آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس پہ تو وہ پورا اتر رہا ہے. تو کم از کم بچوں کا جو کیریئر ہے اس کو نہ اس طرح وہ تباہ کریں. اس اٹینڈنس کے معاملے میں تھوڑی سی ریلیکسیشن کریں، بچوں کو ایگزام میں بیٹھنے دیں. اگر وہ ایگزام میں خود وہ کلیئر نہیں کر پاتا تو وہ پھر اس کا رزلٹ اس کے سامنے آ جائے گا، لیکن آپ کم از کم اپنی طرف سے اسٹوڈنٹس کو ہیں جو ہے وہ مشکل میں نہ ڈالیں. اس کے علاوہ جو پاسنگ پرسنٹیج ہے اس کو بھی ریویو کریں. ہر جگہ پاسنگ پرسنٹیج جو ہے وہ ایک منیمم لمٹ ہوتی ہے کہ اس سے اوپر بچہ پاس ہے، اس سے اوپر جتنے نمبر زیادہ ہوں گے وہ بچوں کی گریڈنگ خود بخود ہو جاتی ہے. جس کے زیادہ نمبر ہیں اوبیسلی وہ آگے ایکسیل کرے گا، جس کے اس سے کم ہیں وہ اس کے نتائج وہ خود ہی اس کا ذمہ دار ہوگا. لیکن کم از کم جو پاسنگ پرسنٹیج ہے وہ سب کے لیے سیم رکھیں، بچوں کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ جو بچے ہیں اچھے ڈاکٹر بنیں، ذہنی مسائل سے خود بھی فریش ہوں گے تو آگے مریضوں کا علاج بھی بہتر طریقے سے کر سکیں. آج بالکل جہاں پر میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے طلباء کے بہت سارے مسائل ہیں. تلمیذ بہت شکریہ آپ کا پہلے تو، اور وہیں پہ UHS کو PMDC کو اپنی پالیسیوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. طلباء جو ہیں مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، سرکاری اداروں کو مسائل کا سامنا ہے. تاکہ سینٹرل انڈکشن پالیسی جو ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں، اور یہ پاسنگ پرسنٹیج جو ہے اس کی اور اٹینڈنس جو ہے اس کی پرسنٹیج کو بڑھا دیا گیا. یہ سارے مسائل ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک فری اینڈ فیئر ماحول کے اندر جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ محنت کر کے اپنے مستقبل کے لیے جدوجہد کر سکیں. جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے آپ پرائیویٹ اداروں کو مضبوط کرنے کے بجائے ان کے لیے ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں، ان کو آگے بڑھنے سے ایک طرح سے ایسے لگتا ہے جیسے روک رہے ہیں. اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو سرکاری اسپتالوں کے اندر، سرکاری کالجز کے اندر تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے نا کہ وہ سارے طلباء کو ایڈمیشن دے سکے. تو پھر جو آپ کا بیک بون ہے ایک طرح سے پرائیویٹ ادارے، ان کو اسٹرینتھن کرنے کے بجائے آپ ان کو بھی جو ہے ویک کر رہے ہیں، اور پھر بہت سارے اسٹوڈنٹ جو وہ ایڈمیشن سے رہ جاتے ہیں، نہ آپ ان کو داخلہ دیتے ہیں نہ کہیں اور جانے کے قابل چھوڑتے ہیں. سینٹرل انڈکشن پالیسی کو ختم کرنے اور یہ دوسرے جو مسائل ہیں اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میڈیکل کے جو طلباء ہیں ان کے مسائل کو حل کیا جا سکے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے لاہور.